अलैकुमुल-यौम, मैं तुम्हें मलामत तक नहीं करता। और फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने भी वादा किया कि मैं तुम्हारे इस अमल के लिए अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआएं करूँगा। उन्होंने ख़ुद भी इस्तिग़फ़ार कर ली। लिहाजा ये ज़हन में रखें कि यूसुफ़ के भाई अल्लाह के वली थे। यूसुफ़ के भाई क्या थे? अल्लाह के। बाज़ अहले इल्म ने तो नबी होने का कौल किया है, लेकिन सही बात, मुत्तफ़क़ुन अलैह बात यही है कि वो अल्लाह के वली थे। लिहाजा वाक़या यूसुफ़ सुनते सुनाते इस पस मंज़र में कभी दिल के अंदर उनके मुताल्लिक़ कोई गलत ख्याल या ऐसा कोई तौहीन आमेज़ जज्बा नहीं आना चाहिए। अब मैं दावत खिताब देता हूँ अपने महबूब भाई हज़रत मौलाना मुफ्ती उस्मान हरनोलवी साहब को, कि जिन्होंने अरसे करीब में अल्हम्दुलिल्लाह सही मानों में इशाअतुत तौहीद के मौक़िफ़ बयानिए का दिफा किया ही नहीं बल्कि दिफा करने का हक अदा किया है सही मानों के अंदर। तो हम इनको इनकी खिदमात पर खिराज तहसीन भी पेश करते हैं। जब भी मौका बना अल्हम्दुलिल्लाह ये हाजिर रहते हैं और इशाअतुत तौहीद की जो दावत है, जो इनका मिशन है, उसके ख़िलाफ़ खड़े होने वाले जितने भी लोग हैं उनके ख़िलाफ़ मैदान के अंदर आने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक इनके इल्म में, अमल में, इनके जज्बे में मज़ीद तरक्कियाँ नसीब फरमाए। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ वो तशरीफ़ लाएँ। उनका मौजू है अज़मत सहाबाए किराम। वो अपने इस मौजू पे गुफ्तगू फरमाएँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इशाअतुत तौहीद व सुन्नत के गय्यूर मुसलमानों, आज आप और मैं इशाअतुत तौहीद व सुन्नत के इस अज़ीम मरकज़ में अज़मत सहाबा व अहले बैत के उन्वान से मुअन्वन सेमिनार में जमा है। और मुझसे पहले जय्यद उलमाए किराम और मुनाज़िरीन इस मौजू पर लबकुशाई फरमा चुके हैं। अल्लाह ताला उनकी क़ुव्वत गोयाई में मज़ीद बरक़ात का नुज़ूल फरमाए और आप तमाम साथियों का भी तशरीफ़ लाना अल्लाह ताला कबूल फरमा के ज़ख़ीरा आखिरत बनाए। मेरे ज़िम्मे जो मौजू लगाया गया वो अज़मत सहाबा का है। और अज़मत सहाबा ये वो अज़ीम मौजू है कि इस मौजू को मेरा ख़्याल में बयान करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ इस्तेहज़ार के तौर पर अज़मत सहाबा कोई भी कलमा गो हो, मुसलमान हो और वो अज़मत सहाबा का कायल ना हो, ये हो ही नहीं सकता। जब भी आप कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, किसी भी आयत को पढ़ते हैं, तो फ़ौरन आपका दिलो दिमाग इसी तरफ जाता है। अगर सहाबा दरमियान में ना होते हमें किस तरह पता चलता? इन्नका ला तुस्मिउल मौता कुरान की आयत है। अगर सहाबा दरमियान में ना होते हमें कैसे पता चलता? कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह कुरान की आयत है। अगर सहाबा दरमियान में ना होते हमें किस तरह मालूम होता? मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अगर सहाबा दरमियान में ना होते हमें कुरान मजीद का पता न चलता। तो ये कुरान, असल कुरान जो है, ये सहाबा की तरफ से हमें मिलने वाला एक तोहफा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा के ज़रिए से हम तक पहुँचाया। इसलिए कुरान को पढ़ने वाला आदमी, कुरान को समझने वाला आदमी, वो कभी भी अज़मत सहाबा का मुनकिर नहीं हो सकता। आप किसी भी हदीस को पढ़ें, जब तक उसके आखिरी रावी सहाबी का तज़किरा ना हो उस वक़्त तक वो हदीस नहीं बनती। और फिर उसूल ये है, कोई भी प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हो, वहाँ पर हर रावी के मुताल्लिक तहकीक की जाती है, हर रावी के मुताल्लिक जुस्तजू की जाती है, हर रावी के अहवाल को परखा जाता है। लेकिन जब सब रावियों को परखते हुए, सब रावियों की सेहत के बाद
آخری راوی صحابی پر پہنچتے ہیں وہاں پر تمام محدثین کا اصول ہے اب یہاں پر ریسرچ بند ہو گئی، تحقیق بند ہو گئی، یہاں پر سوچنے کی کوئی بات نہیں، پچھلے راوی ٹھیک ہے صحابی تک پہنچ گئے تو مان لو اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ صحابہ کے بارے میں اصول یہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، اس لیے قرآن مجید کی کوئی آیت ہو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہو، اگر صحابہ درمیان میں نہ ہو تو قرآن بھی نہیں، حدیث بھی نہیں، صحابہ درمیان میں نہ ہو۔ یہ نماز ہم تک پہنچی صحابہ کے ذریعے سے، اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دو تو نماز ثابت ہوگی، اگر صحابہ کو نکال دو پھر روزہ بھی ثابت نہیں، حج بھی ثابت نہیں، زکوٰۃ بھی ثابت نہیں، جتنے بھی شرعی مسائل اور احکام ہیں وہ سب ہم تک پہنچے ہیں صحابہ کے ذریعے سے۔ اس لیے میرے بھائیوں عظمت صحابہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو وہ دل و جان سے تسلیم کرے۔ اب عظمت صحابہ کے لیے بہت سی اس چیز پر مختلف عنوان ہے، لیکن ایک چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے عظمت صحابہ کا معیار اور کسوٹی یہ ہے، ترازو یہ ہے کہ عظمت صحابہ کس آدمی کے دل میں موجود ہے، کون عظمت صحابہ کا منکر ہے۔ اس لیے اصول یہ ہے کہ جو آدمی صحابہ کو بھی مانتا ہے اور صحابہ کی بھی مانتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ عظمت صحابہ کا قائل ہے، اور جو آدمی صحابہ کو نہ مانے یا صحابہ کی نہ مانے تو سمجھ لو کہ یہ بندہ عظمت صحابہ کا منکر ہے، جس مرضی روپ میں ہو، جس مرضی جماعت کی طرف نسبت کرے۔ ہم کہتے ہیں صحابہ کو ماننا بھی ضروری ہے اور صحابہ کی ماننا بھی ضروری ہے۔ اہل تشیع نے صحابہ کا انکار کیا، جس طرح وہ ملعون بنے اسی طرح جو آدمی حضرت عثمان کے فعل کو رضی اللہ عنہ جمعہ کی دوسری اذان کو بدعت کہے، 3 طلاق کو 3 نہ مانے اور کہے آئینہ پرویزیت میں جس طرح لکھا کہ ہمیں یہ تسلیم کرنے میں کچھ باک نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 3 طلاق والا فیصلہ براہ راست کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف تھا۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی انہی اہل تشیع کے بھائی ہیں، غیر مقلدین ماڈرن شیعہ جو صحابہ کو نہ مانے، جس طرح وہ ملعون ہے اسی طرح جو صحابہ کی نہ مانے اور کہے اہل حدیث کے 2 اصول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، باقی سب فضول۔ تو میرے بھائیوں ہم پوچھتے ہیں باقی سب فضول میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دعویٰ وہ بھی ان کا ثابت نہیں، بہرحال انہوں نے کہا باقی سب فضول۔ اسی طرح کوئی آدمی اگر کہے ہم صحابہ کو مانتے ہیں لیکن صحابہ کی نہ مانے، کبھی ربیع الاول میں ان کے جلوس ہو، کبھی فوتکی پر کل اور تیجا ہو، کبھی 10واں اور 40واں ہو، کبھی برسیاں اور ختم اور فلاں چیزیں ہو، جو آدمی صحابہ کے طریقے پر عمل نہ کرے وہ آدمی بھی عظمت صحابہ کا قائل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو آدمی کہے کہ ہم عظمت صحابہ کو تو مانتے ہیں لیکن اس کے عقیدہ کے اندر ساری روایات صحابہ کے منکروں کی ہو، کبھی من صلی علیہ عند قبری سمیتو پڑھ کر محمد ابن مروان جیسے بے ایمان کو اپنے عقیدے کے اندر مین راوی مانتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ بھی عظمت صحابہ کا قائل۔ اگر صحابہ کی غیرت ہوتی تو اس کے عقیدہ کے اندر رب کی کتاب ہوتی، امام الانبیاء کی سنت ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی۔ تو اس لیے جنہوں نے کام صحابہ کو مانتے ہیں لیکن صحابہ والا عقیدہ نہیں لیا، ان محمدن قدمات کے منکر بنے، انک لا تسمع الموتى صحابہ نے پڑھ کر، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھ کر امت کو یہ عقیدہ دیا کہ مرنے کے بعد کوئی آدمی بھی اہل دنیا کا عادتاً سلام کلام نہیں سنتا۔ جو اس عقیدہ کو نہ مانے وہ عظمت صحابہ کا قائل ہے؟ یہ صرف لفظی ان کے نعرے ہیں
اسی طرح جو جہاد کا منکر ہو اور سر اپنا گنجا کرا کر پھرتا ہو اور وہ کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ کی مانتے ہیں، تو اس لیے ایسا آدمی بھی یہ دجال کے لشکر کا ایک فرد ہو سکتا ہے، صحابہ کو ماننے والا اور صحابہ کی ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے الحمدللہ اشاعت التوحید و سنہ والے ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کی بھی مانتے ہیں، باقی ہر ایک کہیں نہ کہیں پر ڈگمگا جاتا ہے۔ تو اس لیے عظمت صحابہ کا قائل ہونا ہر مسلمان کے لیے، ہر کلمہ گو کے لیے ضروری ہے۔ ایک سوال آخر میں، ایک مولوی کا اس دن میں کلپ سن رہا تھا ذاکر کا، اس نے کہا کہ ہم صحابہ کو مانتے، آپ نے بھی شاید سنا ہوگا، اس نے کہا ہم صحابہ کو مانتے ہیں لیکن منافقین کو نہیں مانتے۔ اس نے کہا ہم صحابہ کو مانتے ہیں، قرآن میں آ گیا اولئک علی ھدی من ربہم، بالکل ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آپ پڑھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اولئک ھم المؤمنون حقا، اس نے کہا ہم بھی مانتے ہیں، لیکن بات یہ ہے صحابہ مومن بھی تھے، ہدایت پر بھی تھے، صحابہ سے اللہ راضی بھی تھا۔ اس نے کہا راضی ہونے کا یہ مقصد تھوڑی ہے کہ آخر تک راضی رہے گا۔ اس نے کہا علی ھدی کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ یہ ہمیشہ ہدایت پر رہیں گے، اور اولئک ھم المؤمنون کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ ہمیشہ مومن رہیں گے۔ اس نے کہا پہلے وہ ہدایت پر بھی تھے، مومن بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی تھے بظاہر، لیکن آپ کی وفات کے بعد سب کے سب مرتد ہو گئے۔ قد ارتدوا الا خمسۃ، اس نے کہا سوائے 5 کے، حضرت علی، حضرت حسن و حسین، حضرت مقداد اور سلمان فارسی کے علاوہ باقی سب مرتد ہو گئے تھے۔ انہوں نے حضرت فاطمہ کے باغ پر غصب کیا، اس کو ان سے چھین لیا۔ حضرت علی کا حق تھا خلیفہ بننا، ان سے خلافت چھین لی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر نعوذ باللہ انہوں نے ظلم کیے۔ اس لیے پہلے والی آیتیں پڑھ کر ہمیں آپ سمجھانے کی کوشش نہ کرو۔ سمجھ آئی کہ نہیں اس کا بیان؟ اس نے کہا یہ سب آیتیں قرآن میں مانتا ہوں، لیکن ہم نے کہا کاش تم نے اشاعت التوحید و سنہ والوں کو سنا ہوتا۔ ہم نے کہا تم نے اشداء علی الکفار کو سامنے رکھا، آگے رحماء بینہم بھی تھا، اور رحماء بینہم کا تقاضا یہ تھا کہ صحابہ حضرت فاطمہ پر ظلم نہیں کر سکتے، صحابہ کبھی اسی طرح ان کا مال غصب نہیں کر سکتے، حضرت علی کا جو حق ہوتا صحابہ کبھی بھی اس کو غصب نہ کر سکتے۔ اس لیے تم نے کہا کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، ہم نے کہا تھوڑا آگے بھی پڑھتے لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہ اشارہ تھا کہ نبی کے صحابہ میں سے کوئی مرتد نہیں ہوگا، ورنہ مرتد کے لیے جہنم ہوتی ہے، مرتد کے لیے رزق کریم نہیں ہوتا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا تک تو تم نے پڑھا، اس سے آگے بھی تھا اعد لہم جنات، میں اللہ نے ان صحابہ کے لیے جنت تیار کی۔ ایک مولوی اس دن بیان کر رہا تھا اسا جنت سجائی نبی دے صحابہ واسطے، اس نے کہا یہ میرا معنی ہے، حالانکہ اعدہ اس لفظ کا حقیقی معنی یہ ہے، اس باب کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت مغالبے کی بھی ہے، اور مبالغہ کا معنی یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدہ، اے کائنات کے لوگوں میں اللہ زور لگانے سے پاک ہوں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے یوں سمجھو میں اللہ نے زور لگا کر، جس طرح کوئی آدمی محنت کرتا ہے، لگن سے کوئی کام کرتا یا کرواتا ہے، اعد لہم، ہم نے پورا زور لگا کر جنت کو سجایا، اور یہ لہم کی لام بتاتی ہے صحابہ کے لیے، اپنا کسی کا نقطہ نہیں، اعد لہم، ہم نے پورا زور لگا کر جنت کو سجایا صحابہ کے لیے۔ اب اگر انہوں نے مرتد ہونا ہوتا نعوذ باللہ تو اعد لہم ہوتا جنات تجری تحت الانہار، آگے ہے خالدین فیہا، یہ بھی فرما دیا کہ ہمیشہ وہ جنت میں رہیں گے۔ اس لیے اگر وہ ذاکر بھونکتا ہے علی ھدی تو ہے، ہم نے کہا تھوڑا سا آگے بھی بڑھتے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پہلے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، اس سے پہلے سورہ بقرہ کی ابتدا میں بسلسلہ تقابل یہود کے ساتھ تقابل کرتے ہوئے عظمت صحابہ کو اللہ رب العزت نے بیان کیا۔
5 خوبیاں صحابہ کی بیان کر کے آخر میں فرمایا اولئک علی ھدی، یہ میرے نبی کے سب صحابہ علی ھدی، ہدایت کے عظیم شاہ سوار ہیں۔ یہ اعلیٰ کا کلمہ علماء موجود ہے، استعلاء کے لیے آتا ہے، فل کنٹرول کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی کے سب صحابہ ہدایت کی گاڑیوں کے عظیم ڈرائیور ہیں۔ یہاں پر اشکال ہو سکتا تھا کہ ڈرائیوروں سے ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں، مارے بھی جاتے ہیں، گاڑیاں بھی تباہ ہو جاتی ہیں۔ آگے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ دوسرا اولئک لگانے کی ضرورت اگرچہ نہیں تھی، لیکن یہ زیادت التقریر والایذاء کے لیے لگایا تاکہ کسی کو شک نہ پڑے، کوئی کتا بھونک نہ سکے کہ علی ھدی من ربہم تو یہ صحابہ تھے، لیکن وہم المفلحون یہ ہمارے حضرت 5 صاحب تھے، یہ فلاں تھے، یہ چیز تھے۔ آگے فرمایا اولئک، یہی سب صحابہ ہدایت کی گاڑیوں کے عظیم ڈرائیور ہیں، اور واولئک هم المفلحون، یہ ایسے عظیم ڈرائیور ہیں کہ ان کی گاڑیاں جنت میں جا کر بریک لگائیں گی۔ راستے میں ارتداد والا گاڑی ہدایت کی تباہی والی کوئی بات نہیں۔ اور پھر اولئک علی ھدی من ربہم، میرے نبی کے سب صحابہ ہدایت پر، اور جن میں سے حضرت امیر معاویہ بھی، وہ بھی ہدایت پر ہیں۔ اور یہ حضرت امیر معاویہ صحابہ میں سے وہ ہے کہ جس پر اپنے آپ کو سنی کہلوانے والے، اپنے آپ کو دیوبندی کہلوانے والے، وہ بھی کبھی رسالہ اقچار یار میں بھونکتے ہیں، کبھی خلافت ملوکیت میں اپنے آپ کو سنی کہلوانے والا بھونکتا ہے، اور کبھی کوئی رافضی اور انٹرنیشنل قسم کا خطیب وہ حضرت امیر معاویہ پر تبرہ کرتا ہے، اور حضرت امیر معاویہ وہ بھی علی ھدی من ربہم اور واولئک ھم المفلحون کا فرد ہے۔ پھر یہ کہتا ہے کہ معاویہ کا معنی نعوذ باللہ بھونکنے والا، حالانکہ علماء طلباء موجود ہیں، عربی کے اندر ایک مجرد ہوتا ہے، ایک مزید ہوتا ہے، اور زیادت اللفظ تفید زیادت المعنی، قانون ہے کہ جب حرف بڑھ جائے معنی بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ عربی کے اندر ایک لفظ ہوتا ہے عاجز، جس کا معنی ہے خود بے بس ہونا، خود ہار جانا، اور ایک لفظ ہے معاجز جس کا معنی ہے دوسرے کو بے بس کرنا۔ بس یہ آخر میں معاجز کا معنی کیا ہے؟ دوسرے کو بے بس کرنا، اور عاجز کا معنی ہے خود بے بس ہو جانا، خود مغلوب ہو جانا۔ اب اسی طرح عربی میں ایک لفظ ہے عاوی جس کا معنی ہے بھونکنے والا، اور ایک لفظ ہے معاوی جس کا معنی ہے بھونکوانے والا۔ پھر یہ باب مفالہ ہے، مزید اس کے اندر غلبے والا معنی بھی ہے، تا پھر مزید مبالغے کی لگائی گئی۔ معاویہ کا معنی ہے بہت زیادہ بھکوانے والا، اتنا زیادہ بھکوانے والا کہ 1400 سال گزر جائیں ان کتوں کی بھونک ابھی تک کم نہ ہو۔ تو معاویہ کا معنی بھونکنے والا نہیں بلکہ بھکوانے والا۔ اس لیے رات کے آخری حصے میں ایک ستارہ نکلتا ہے جسے دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں، اس ستارے کو عربی زبان میں معاویہ کہتے ہیں۔ اس ستارے کو معاویہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس ستارے کو دیکھ کر کتے بھونکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب وہ ستارہ معاوی ہے، اور یہ بھونکنے والے ڈاگز یہ کیا ہے؟ آوی ہے۔ یہ بھونکنے والے ہیں، وہ بھکوانے والا ہے۔ اسی طرح معاویہ کا معنی بلندی بھی ہے، معاویہ کا معنی چمک بھی ہے، معاویہ کا معنی باطل کے رخ موڑنے والا بھی ہے، معاویہ کا معنی کافروں کے منہ توڑنے والا بھی ہے۔ تو اس لیے حضرت امیر معاویہ وہ صحابی ہے کہ جس پر سب کے سب بھونکتے ہیں، اور بھونک کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ معاویہ کی چمک میں تو کمی نہیں آ سکتی، معاویہ کی بلندی میں کمی نہیں آ سکتی، معاویہ کی قوت میں کمی نہیں آ سکتی۔ یہ بھونک بھونک کر خود مر جائیں گے لیکن ان کی شان میں کمی نہیں، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، میرے نبی کے سب صحابہ ہدایت پر، اور واولئک ھم المفلحون، سب صحابہ کامیاب ہیں۔ تو بہرحال جو کچھ عرض کیا دعا ہے کہ اللہ قرآن و سنت پر عمل۔